बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों हम सब पर। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उनको गुस्ल देने की जिम्मेदारी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अंजाम दी। इस खिदमत का इंतखाब इसलिए किया गया था क्योंकि हुज़ूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे जिस्म को जो भी देखेगा वो अंधा हो जाएगा, तो ए अली मुझे गुस्ल तुम देना। वाक़ई की पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमानों पर आपके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। अल्लाह ताला ने जहन्नम के दरोगा को हुक्म दिया है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक आसमानों पर तशरीफ ला रही है। इस एजाज में दोज़ख की आग को बुझा दो और जन्नत की हूरों से फरमाया कि तुम सब सजो संवरो, और फरिश्तों से फरमाया कि ताज़ीम रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब बसफ खड़े हो जाओ। और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपको बशारत दूं कि तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक कि आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में दाखिल न हो जाएगी। और कल क़यामत को अल्लाह पाक आपकी उम्मत पर आपके तुफैल इस कदर बख्शिश और मग़फ़िरत की बारिश फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरखाने बैठी हुई थी कि किसी शख्स ने अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबूवत कहकर अंदर आने की इजाज़त तलब की। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम करने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल हैं। आने वाले ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दो क्योंकि इसके बगैर कोई चारा कार नहीं है। इसी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोली और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, तुम्हें पता है कि तुम किससे बातें कर रही हो? मैंने अर्ज किया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मलकन मौत है, इन्हें अंदर आने की इजाजत दे दो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अंदर आए और आते ही अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मुझे उस जात की कसम है जिसने आपको पैगंबर बनाकर भेजा है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पहले कभी किसी से इजाजत तलब नहीं की और आइंदा भी नहीं करूंगा। वफात के वक्त हुजूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकन मौत से फरमाया, ए मलकन मौत, मुझे अपने रब की मुलाकात का शौक है। अब तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी हो तभी रूह मुबारक कब्ज करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकन मौत को रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। मलकन मौत ने रूह मुबारक कब्ज करनी शुरू कर दी। मौत की तकलीफ से हुजूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना आ गया। सकरात की तकलीफ शुरू हुई तो फरमाया, ए अल्लाह, मौत की बड़ी सख्त तकलीफ है। ए अल्लाह, तू ही मौत की तकलीफ को आसान करेगा। मिट्टी के प्याले में पानी भर कर रखवाया। मौत की घबराहट में बार बार पानी में हाथ डालते और वो हाथ अपने मुंह मुबारक पर फेरते और फरमाते, ए अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको बहुत तकलीफ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, आज के बाद तेरे बाबा पर कोई तकलीफ नहीं आएगी। ए फातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। फिर फरमाया, ए मलकन मौत, तुम अपना काम पूरा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ा की तकलीफ ज्यादा हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपना मुंह फेर लिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, क्या इस वक्त मेरा मुंह तुम्हें अच्छा मालूम नहीं होता जो तुमने मुंह फेर लिया? फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रोए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस दिल से आपकी नज़ा की हालत देख सकता हूँ? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, देखो, नमाज की हिफाजत करना। ये फरमाकर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रब्बी उम्मती। ये कहते कहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान सीने तक पहुंच चुकी थी। नीचे के जिस्म की जान निकल चुकी थी, मगर उम्मत गुनहगार का कलमा मुंह पर जारी था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया,
کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کر دیجئے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بلا لیجئے۔ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی اور ماتھے پہ مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہو گیا۔ محترم ناظرین، یہ رات کا وقت ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اٹھ کر ہمسائے کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اور محترم ناظرین، ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہو چکے ہیں، اب واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملکت موت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے گئے تھے، روتے جا رہے تھے اور واہ محمد کہتے جا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش میں آئے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جنت الفردوس میں ٹھکانہ ہے۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنی تو گھبرا کر بےتاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مار کر رونے لگے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوانے ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا مجھے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر مجھے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے، کیا کوئی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑوں میں۔ تمام موجودہ لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا، جہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہران میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا، تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن صدیق اکبر تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے۔ اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے، اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھول دے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تاریکی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی السلام علیکم یا اہل بیت و رحمۃ اللہ برکاتہ کہتے ہیں۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے موذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی
تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی، آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا تم نے یہ کیوں دعا مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نکاح تو آنکھوں میں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر رہے تھے، ایک اعرابی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگیں، ارض و سما سے خون آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے اور تھمتے نہیں تھے۔ کئی صحابہ حیران و سرگردان ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے، یہاں رحمت للعالمین کا جسم مبارک پڑا تھا۔ صدیق اکبر نے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر ڈھک دی اور رو کر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے، واللہ اب آپ پر دو موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ دی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا اور اس کے بعد تک موت اب آپ کا دامن نہ چھو سکے گی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضرت عمر فاروق غائطی بے بسی سے نڈھال کھڑے تھے اور بڑے درد و جوش سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ محمد انتقال فرما گئے ہیں، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ کی طرح طلب کیے گئے ہیں جو 40 روز غائب رہ کر بھی واپس آ گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ دیکھیں اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو فرمایا عمر سنبھالو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب حضرت عمر فاروق بیان کیے چلے گئے تو صدیق اکبر نہایت دانشمندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد بھی عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگوں میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے۔ ترجمہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ اس آیت پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہیں رہی تھی، میں زمین پر گر پڑا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ غم سے نڈھال تھی اور فرما رہی تھی پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا۔ وہ کون ہے جو جبریل امین کو اس حال سے غم کی اطلاع کر دے؟ الہی فاطمہ کی روح کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول کی مسرت عطا فرما دے۔ الہی مجھے اس میت کے ثواب سے بہرہ ور فرما دے۔ الہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل و جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئی تھی اور زبان اخلاق پیغمبری کی ترجمانی کر رہی تھی۔ وہ نبی جس نے تمول پر فقیری کو چن لیا، جس نے تو نگری کو ٹھکرا کر اور مسکینی قبول کر لی۔ وہ رحمت للعالمین جس کا باپ فیض فقیروں
اور حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، جس کا رحیم دل اور پاک زمین کبھی دشمنوں کی ایذا رسانی سے غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے اور پھر بھی انہوں نے صبر کیا، جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن عفو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ کہ آج اس ہستی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کریں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔